अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ग्रुप में देख लिया होगा कि हमने तरबियत, तज़किया, आखिरत और अकाउंटेबिलिटी इस उन्वान के तहत जो है वो कुछ जिसे कहा जाता है ब्रांचेस के तौर पर, शाखों के तौर पर जो सब उन्वानात हैं वो रखे हैं। असल तो मौजू यही है। इस हवाले से जो आज का मौजू होगा ये है इंसान और उसकी तख्लीक। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है और इंसान की तख्लीक कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है और इस पर गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले तमाम मराहिल इसी पर डिपेंड करते हैं और इसी से मुंसलिक हैं। ये कायनात बज़ात खुद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। हमारे साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कुछ लगभग कमोबेश 15 अरब साल पहले ये वजूद में आई एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में, जैसा कि थ्योरी है साइंसदानों की। और उसके बाद फिर इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मखलूक़ात पैदा की इंसान से पहले। दो मशहूर मखलूक़ात जिनका जिक्र कुरान करीम ने भी बार बार किया है, फरिश्ते और जिन। और इस पर बहुत बड़ा अरसा गुजरा। उसके बाद अल्लाह ताला का एक फैसला सारज़द हुआ। ये एक खुसूसी फैसला था। ये बहुत बड़ी बाबरकत मुबारक घड़ी थी कि जिसमें ये नया मंसूबा सामने आया और वो इंसान की तख्लीक का, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा इसकी आयत 30 से 33 के अंदर किया है, जिन्हें आपके सामने पेश करना जरूरी है। फरमाया गया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब तेरे रब ने फरिश्तों से ये कहा, ये हम समझ सकते हैं कि ये एक खास मरहला था, एक खास मीटिंग थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ये नया मंसूबा रखा कि मैं एक खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ। ये इंसान के मुताल्लिक था। खलीफा का माना होता है नायब के, कि जब असल आदमी मौजूद ना हो तो उसकी जगह जिसको मुकर्रर किया जाए उसे खलीफा कहा जाता है। ये इंसान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि अल्लाह ताला ने इसे खलीफा की हैसियत से पैदा किया, नायब। यानी वो जिम्मेदारियां दी, अजीम जिम्मेदारियां, आगे चलकर अभी आ रहा है कुछ देर के बाद, कि जिन्हें इंसान ही उठा सकता था ये शरीयत की जिम्मेदारियां अपनी खुसूसियात की बुनियाद पर। जब अल्लाह ताला ने, यहाँ पर उसकी तफसील नहीं है इस आयत के अंदर, लेकिन खुद ब खुद जो है ना उसकी तफसीलात आदमी समझ सकता है और अहादीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी भी हैं कि ये जो खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ इसकी ये खुसूसियात होंगी। तो फिर फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया पूरा कि इस पर तुम अपनी राय दे सकते हो। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा कि अगर ये आज़ादी हमें बोलने की दे ही दी गई है तो हम ये कहेंगे कि इसमें एक ऐसी मखलूक को अल्लाह ताला तू पैदा कर रहा है जो फसाद बर्पा करेगी और ये एक दूसरे का खून बहाएंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और हम तेरी हम्द व सना बयान कर रहे हैं, तक़दीस बयान कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ख्याल तो ये है, हमारी बात तो यही है कि इस मकसद के लिए तो हम काफ़ी हैं।
قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ جو میں جانتا ہوں اپنے منصوبوں کو، وہ فرشتوں تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا اگلی آیات میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، اسماء کی تعلیم دی، جتنے نام ہیں، یعنی یہ آپ اس وقت کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کی جو حقیقت تھی اس کا پورا علم دیا گیا، اس لیے کہ یہ انسانیت کا آغاز تھا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہی ناموں کو، علم کو ملائکہ پر پیش کیا گیا، اور ان کا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اے فرشتو تم ان اسماء کی حقیقت کو بیان کرو میرے سامنے اگر تم سچے ہو اس دعوی کے اندر کہ تم ہی کافی ہو، اس مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے معذرت کی، معذرت کا اظہار کیا، معذوری کا اظہار کیا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے کہ اللہ جتنا تو نے ہمیں پہنچایا ہے، دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی اصل میں جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا، حضرت آدم کو، کہ ان کے سامنے یہ جو اسماء علم ہے انہیں بیان کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم بیان کر چکے ان تمام اسماء کا علم اور ان کی حقیقت، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا فرشتوں سے کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وہ ہوں جو آسمانوں اور زمینوں یعنی پوری کائنات کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں سب کچھ جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے تم چھپا رہی، اور جو تمہارے سامنے ظاہر ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی جو آیات ہیں 30 سے 33 تک، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کو اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کو بیان کیا ہے۔ اس کے اندر 3 باتیں بہت اہم ہیں، جو 3 پوائنٹس ہیں، نکات ہیں جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ انسان کی فضیلت ہے کہ اسے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا گیا، یہ فضیلت فرشتوں اور جنات کو اور دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں۔ دوسری بات، اس کے اندر ارادہ اور افعال کی آزادی ہے، یعنی یہ جو مخلوق جو پیدا کی جا رہی ہے اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس سے ارادے کی آزادی دی جائے گی، یہ جو کچھ بھی کرے گا اچھائی یا برائی کے اعتبار سے یہ پوری آزادی کے ساتھ اور پورے ارادہ کے ساتھ، اور یہی آزمائش ہے اور اسی کے اوپر آخرت کے اندر حساب کتاب ہوگا۔ پھر تیسری خصوصیت علم کی فضیلت، کہ آدم کو بہت بڑا علم سکھایا گیا اور پھر وراثت میں یہی علم اس کی اولاد میں چلتا رہا، اور علم کے حوالے سے بنی نوع انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی سلسلے میں صرف یہی آیات نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر اور بھی آیتیں ہیں کہ جن میں سے چند ایک کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو اولاد آدم بنی نوع انسان کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک خصوصی فضیلت ہے۔ مثلا سورت بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 اس کی آیت نمبر 70 اس کے اندر بنی نوع انسان، ہیومن بینگ کی ایک خاص فضیلت اور ڈگنیٹی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت بڑی عزت دی، کرمنا معزز کیا ہم نے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں ہم نے خشکی اور سمندر دونوں کے اندر پھیلا دیا، یعنی یہ قوتیں عطا کی کہ وہ سمندروں کو بھی وہ مسخر کریں اور خشکی کو بھی،
اور جب خشکی کی بات آتی ہے تو خلا اس کا حصہ ہے. خلا خود اس زمانے میں تو خلا کو مسخر نہیں کیا گیا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اسی انسان نے خلا کو بھی مسخر کر لیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے انہیں کھانے کے لیے حلال اور پاک رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور پھر ہم نے اپنی کثیر مخلوقات پر جو ہم نے پیدا کی اس کائنات کے اندر، ان کے اوپر بنی آدم کو، بنی نوع انسان کو فضیلت دے دی. اسی آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے. تھوڑا سا آگے بیان ہوگا کہ یہ اشرف المخلوقات ہونا کچھ شرائط کے ساتھ ہے، کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے. اور اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر یہی بنی نوع انسان کیا ہوگا، تھوڑا سا انتظار کیجیے آگے قرآن کیا کہنے والا ہے. یعنی یہ کنڈیشنل ہے کہ ہم نے اپنی تمام مخلوقات پر بنی نوع انسان کو فضیلت دی، یعنی اشرف المخلوقات ہے. پھر سورہ التین، جو سورت مشہور ہے آخری سپارے میں، والتین والزیتون، اس کی آیت نمبر 4 میں انسان کی تخلیق کے متعلق بہت اہم بیان ہمیں ملتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین تقویم پر. تقویم آپ سانچہ، اس کی شکل و صورت بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کے لیے سٹیچر کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی شکل و صورت اور حیت پر کہ جو انتہائی خوبصورت ہے اور بہترین ہے، جو انسان کو عطا کی گئی. یہ سورہ التین کے اندر ہے. سورہ انفطار قرآن کریم کی، اس کا نمبر 82 ہے، سورت 82 انفطار، اور آیت 6 سے 8 فرام 6 to 8. ان آیات کے اندر بھی انسان کی تخلیق، انسان کی صلاحیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اور بھی آیتیں ہیں، لیکن بہرحال میں اسی سورہ انفطار کی آیات کو پیش کرنے کے بعد آگے بڑھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہاں پر ان آیتوں میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، یا ایھا الانسان، اس انسان کو براہ راست خطاب کیا گیا. ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے اپنے رب کریم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا؟ کیا وجہ ہے کہ تو نافرمان بن گیا اور فرما بردار نہ بن سکا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا. فسواک، جس نے پھر تیرے اعضاء بنائے اور ان کو درست کیا. فعدلک، پھر ان کو ایسا متناسب کر دیا کہ انتہائی خوبصورتی اور کمال تک پہنچا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی صورت کے مطابق ترکیب سے مزین کر دیا ہر انسان کو. یہاں پر بھی انسانی تخلیق اور اس کی خوبصورتی اور کاملیت، پرفیکشن کا ذکر کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان، اگر ہم شکل و صورت، اپنی صلاحیتوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شاہکار ہے. اور ہمیں یہاں پر یہ بات اپنے سامنے رکھنا پڑے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ماڈل ہے وہ آخری ماڈل ہے، اس کے اندر ارتقاء، ایوولوشن اور مزید ترقی ممکن نہیں ہے انسانی اعتبار سے. اللہ کے اعتبار سے اور بات ہے، وہ بات آئندہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین معیار اور سانچے پر پیدا کیا ہے، اور اللہ کا جو ماڈل ہے پیدا کرتا، یہ آخری ماڈل ہے. مثلا اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو جو انسانی مصنوعات ہیں، ہیومن پروڈکشنز، انسان کے بنائے ہوئے جو ماڈل ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، ان میں لمحہ بلمحہ ترقی ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر آج ہمارے پاس جو کاریں ہیں، آج سے 50 سال 40 سال پہلے یہ نہیں تھی، ان سے کم تر تھیں، اپنی ترقی کے اندر بھی، اپنی رفتار کے اندر بھی، اور اپنے معیار کے اندر بھی. اس کے بعد
इंसानी जहन है मुसलसल तरक्की होती रही और आज मौजूदा जो कार है इस मुकाम पर पहुंची और मजीद तरक्की जा रही है। आइंदा 10-15 साल के बाद ये भी नहीं होंगी और इससे ज्यादा बेहतर मॉडल होंगे आपके पास। और इसी तरह आप मोबाइल को ले लें, जो मोबाइल आज है 35-40 साल पहले बिल्कुल इब्तदाई मरहला के अंदर था। आप सिर्फ फोन कर सकते थे और सुन सकते थे, इतना बस। बड़ा बक्स होता था, उठाया होता था मोबाइल। हमारे खास खास दोस्तों के पास होता था जो बिजनेसमैन थे या खास प्रोफेशनल थे। आमतौर पर तो किसी के पास उस जमाने में नहीं था, आप लोग तो जानते हैं। इसी तरह मशीनरी, जो भी चीज हम बनाते हैं, जो भी मसनूआत है, वो आखिरी नहीं होती, उसके अंदर इर्तिका, उसके अंदर तरक्की जारी रहती है। वो अपनी शक्ल के लिहाज से बज़ाहिर हमें कामिल लगती है, लेकिन होती है वो नाकिस। इसलिए वक्त के गुजरने के साथ साथ उसमें तरक्की होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मॉडल बना दिया है, जो चीज पैदा कर दी है, वो परफेक्ट है, उसके अंदर तरक्की का कोई इम्कान नहीं है। ये इस इंसान को देख लें, जिस अंदाज में पैदा किया गया, कोई इंसान नहीं पैदा कर सकता। आप दरख्तों को देखते हैं, एक दरख्त है, वो अपनी नौयत के लिहाज से परफेक्ट है और कोई भी इंसान कोई दरख्त नहीं पैदा कर सकता। बल्कि एक पत्ता आप देख लें, दरख्त का एक पत्ता और फूल की एक पंखड़ी, इसकी हम नकाली तो कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी साख्त में इंतहाई दर्जे की इसके अंदर परफेक्शन है जो अल्लाह ने पैदा किया। तमाम दुनिया के इंसान मिलकर भी दरख्त का एक पत्ता नहीं पैदा कर सकते। नकाली कर सकते हैं, उसी तरह की शक्ल होगी, बड़ी खूबसूरती होगी, हमने की भी है, दरख्तों की भी और पत्तों की भी। हमारे घरों के अंदर जो है ना वो गुलदानों में मौजूद है सजावट के तौर पर। लेकिन हकीकतन जो हकीकी दरख्त के पत्ता के अंदर जो जिंदगी है, हरारत है, नमूव है, जो उसकी खास शान है, वो तो नहीं आ सकती, वो कुदरती उसको। इसी तरह अगर आप बाकी मखलूकात, आप शेर को देख लें, शेर को जिस अंदाज में अल्लाह ने पैदा किया है, ये आखिरी मॉडल है, परफेक्ट, इससे बेहतर नहीं हो सकता। इंसानी अकल के लिहाज से खुद इंसान इसके लिए सबसे बड़ा शाहकार है। ये है अल्लाह ताला की कुदरत के, अल्लाह ने बराह रास्त जो चीज पैदा की है वो आखिरी मॉडल है। लेकिन ये बात आप समझ लें कि आइंदा इसी मौजू की तीसरी या चौथी किस्त के अंदर जब हम जन्नत और जहन्नम के निज़ाम पर गुफ्तगू करेंगे, निज़ाम पर, तो उसके अंदर ये बयान होगा कि दुनिया के अंदर ये इंसान के लिहाज से जो कुछ भी नेमतें अल्लाह ने पैदा की हैं, ये हमारे लिहाज से परफेक्ट हैं, लेकिन ये आखिरत के लिहाज से परफेक्ट नहीं है, उस लिहाज से ये नाकिस है। उस लिहाज से जो कामिल होंगी ये नेमतें, वो आइंदा जान में, लेकिन वो भी अल्लाह के हवाले से, अल्लाह ने भी उनको पैदा किया। ये बात वहां पूरी तफसील के साथ, लेकिन इस वक्त हम दुनिया के अंदर रहते हुए यहाँ की नेमतों को और अल्लाह ताला की मसनूआत को और अल्लाह ताला की कुदरतों को डिस्कस कर रहे हैं इंसानी जहन के एतबार से। हमारे एतबार से ये आखिरी मॉडल है, हम इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर मजीद आगे कोई इर्तिका हो सकता, और हमारे बस में भी वो नहीं है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। फिर इंसान को जो अल्लाह ताला ने फजीलत अता की है वो अक्ल के लिहाज से भी है, अक्ल और बसीरत। मसलन कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर इंसान की ये फजीलत और खुसूसियत मिलती है। अब इस सिलसिले में बेहतरीन जो आयत है वो सूरह अद-दहर की है, सूरत नंबर 76, नाम अद-दहर है, और आयात 2 और 3, 2 और 3 बिल्कुल आगाज में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। यकीनन हमने इंसान को पैदा किया एक मखलूत नुतफे से, ताकि हम इसको आजमाएं, आजमाइश के लिए है, और फिर हमने इसको समीअन बसीरा पैदा किया। समी की हैसियत से और बसीरा, ये बहुत बड़ी शान है और डिग्निटी है इंसान की। लफ्जी तर्जुमा है कि समीअन सुनने वाला, बसीरा देखने वाला। यहाँ सुनने की खास ताकत और बसीरत, बसारत, ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी, और ये इस मैयार पर किसी दूसरी मखलूक को हासिल नहीं है जो इंसान को ये दी गई है फजीलत।
پھر اگلی آیت میں ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا رستہ ہم نے اس کو دکھا دیا، ہدایت واضح کر دی ہے، اب یہ اس کے اختیار میں ہے، ہم نے آزادی دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار بندہ بنے اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار، اچھی زندگی اختیار کرے، وَإِمَّا کفورا، یا وہ نافرمانی اختیار کرے، نافرمان بن جائے، ہم جبر نہیں کریں گے، کوئی کمپلشن نہیں ہوگی، یہ مکمل یہ آزادی ہے، یہ انسان کے لیے، یہی آزادی ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے لیکن بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ سورہ الرحمن مشہور سورت ہے الرحمن، اس کا نمبر 55 ہے، اس کی آیات 3 اور 4، یہ دو آیتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، وہ اللہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اس سے سکھایا بیان، یعنی بیان کی قدرت دی، یہ ایکسپریشن یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے کہ اپنے خیالات کو پیش کر سکتا ہے، اپنی ایکسپریشن دے سکتا ہے، جذبات ہیں خوشی کے، غمی کے۔ یہاں پر مجھے لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، بڑے عظیم تھے، پڑھے لکھے، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن مزاح اور ظرافت کے وہ بادشاہ تھے، کوئی انسان ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ تو اسی طرح ایک محفل کے اندر انسان کی فضیلت اور انسان کی ڈگنیٹی پر گفتگو ہو رہی تھی، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تھی، تو اس میں وہ بھی تھے، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ظرافت کے طور پر انہوں نے کہا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، بڑی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہنس سکتا ہے، انسان ہنستا ہے، اس کی باشیں کھل جاتی ہیں، جانور اور پرندے ہنس نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ اس خاص مقام پر اس بات نے بڑی ظرافت پیدا کی محفل میں، اور بات بظاہر تو ظرافت کی ہے، لیکن آپ اسی پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں بھی بہت بڑا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، یعنی قابل غور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن کی، یعنی بیان کی قوت عطا کی، اور اس کے پیچھے پورا عقل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت کا ذمہ دار اور مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اب اس سے جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، وہ نکل گئے، البتہ جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کے متعلق ہم اس سے پہلے ایک لیکچر میں گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر وہ محدود ہے، ان کی خاص دنیا ہے، اور ہم ان کا ذکر ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی مکلف ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، مگر جو ڈگنیٹی اور جو صلاحیتیں انسان کے لیے قرآن میں بیان کی گئی ہیں یا اس سے پہلے کتابوں کے اندر بھی ہیں، اور وہ بھی تصریحات موجود ہیں بائبل وغیرہ میں، وہ جنات کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور جو عقل جس معیار کا انسان کو دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا شاہکار ہے۔ اب اس سلسلے میں مجھے یاد آ گیا کہ 1981 اس کے اندر 3 سائنسدانوں کو نوبل پرائز ملا تھا کہ جنہوں نے مشترکہ طور پر انسانی دماغ کی تحقیق کی تھی، انسانی دماغ پر انہوں نے کام کیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کا یہ کام 30 سال پر مشتمل تھا، 30 ایئرز۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء حضرات، مولوی حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ علم اور شعور عطا فرمائے، جب وہ اپنے ممبروں پر بیٹھتے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور جب وہ کفار کے متعلق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جیسے کہ پوری دنیا ان کے ماتحت ہے اور انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کر لی ہیں، تسخیر کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک تحقیق ہے کہ ایک تہذیب کو، ایک قوم کو جو مقام ملتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، ویسے ہی نہیں مل جاتا، ویسے ہی ہم ان کی نقالی نہیں کر رہے ہر چیز کے اندر۔ تو بہرحال انہوں نے 30 سال تک 30 ایئرز انسانی دماغ پر، پھر اس کے بعد انہوں نے قابل قدر جو ہے نا وہ مقالات لکھے، جو اس وقت کی ٹائمز اور اس کے اندر اس کی، اور میں نے خود ایک انگلش رسالہ سے اس کو لیا تھا،
ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا، تینوں کو مشترکہ تحقیق تھی، زبردست ان کے تحقیقی مقالے تھے۔ یہاں پر جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کا ایک مشترکہ جملہ تھا، اردو کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے لکھا کہ انسانی دماغ ایک مکمل کائنات ہے، ہیومن برین از اے ہول یونیورس۔ اور آج 30 سال کے اس دوران کے اندر مزید جو تحقیقات ہوئی ہیں، اگر ان کا ایک معمولی حصہ بھی بیان کر دیا جائے تو انسان حیرانگی کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، حیرت اور استعجاب اس کیفیت میں چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پھر انسان کے اندر اس کے دل پر جو تحقیقات ہوئی، اور دل جس طرح دھڑک کر جس انداز میں پورے جسم کو خون فراہم کر رہا ہے، شریانوں کو خون دوبارہ دل کی طرف آتا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں، صرف اسی پر اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، علامہ مشرقی کا یہ نام آپ نے سنا ہوگا، اور امید ہے کہ ہمارے خواجہ نذیر صاحب وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے، وہ ان کو زیادہ معلومات ہوں گی اس دور میں۔ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، وہ خاکسار تحریک کے بانی، تو ہم بچپن کے اندر، ہمارے بچپن کے اندر یہ خاکسار تحریک خاصی منظم ہوا کرتی تھی، تو یہ لاہور، فیصل آباد، چونکہ اس زمانے میں فیصل آباد میں ہوتا تھا، اسے لائل پور کہا جاتا تھا، تو لاہور، لائل پور اور گجرانوالہ، ملتان، یہ ان کے گڑھ ہوا کرتے تھے، ان کے جو عسکری، یہ عسکری قسم کی تنظیم تھی، تو ان کے پاس بیلچے ہوتے تھے، اٹھائے ہوئے خاص یونیفارم تھی، تو ہم ان کو بیلچہ پارٹی کہا کرتے تھے، مذاق سے بیلچہ پارٹی۔ تو یہ علامہ مشرقی اس کے بانی تھے، یہ بہت بڑے جینیس آدمی تھے جنہوں نے یعنی آکسفورڈ کو ٹاپ کیا تھا اپنے دور میں۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کر پھر وہ بڑے انتہا پسند بن گئے، اور بڑے وہ اپنے خیالات کے اندر دور نکل گئے۔ میں نے ان کی تفسیر پڑھی ہے بہت عرصہ پہلے، تذکرہ، اور اس کے اندر بہت کام کی باتیں بھی ہیں، لیکن بڑی سختی ہے ان میں، اس وقت ان کے نظریات مقصود نہیں ہے، اس وقت بیان کرنا ایک واقعہ ہے جو ان کی زندگی کا اہم واقعہ تھا، جب وہ اسٹوڈنٹ تھے یہاں پر جو نا کیمبرج میں، کیمبرج یونیورسٹی میں۔ یہ 1909 کا واقعہ ہے، 1909، یعنی آج سے تقریباً 111 سال پہلے۔ جی ہاں، اس دور میں ایک برٹش سائنسدان تھے، فلکیات کے ماہر تھے، سر جیمز جینز، یہ بہت ایسٹرونومی کے اندر یہ بہت بڑی اتھارٹی گزرے ہیں برٹش ہسٹری میں۔ تو یہ ان کا زمانہ تھا، یہ کیمبرج یونیورسٹی کے اہم ترین جو اتھارٹیز تھی ان میں سے ایک تھے یہ سائنسدان۔ تو علامہ مشرقی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن، یہ اتوار کا دن تھا، اور میں ٹہلنے کے لیے اپنے ہاسٹل سے باہر نکلا، روڈ پر میں جا رہا تھا اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے اپنے سامنے اپنے استاد پروفیسر سر جیمز کو دیکھا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ، ان کے بغل میں بائبل تھی، ایک ہاتھ میں چھتری تھی، لیکن چھتری کھلی ہوئی نہیں تھی، وہ بند تھی، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ جا رہے۔ تو میں نے انہیں الیکسلا کیا، گریٹنگ کی وہاں پر، تو وہ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ عنایت اللہ خان، ان کا نام عنایت اللہ تھا نا، عنایت اللہ خان، تم کیا چاہتے ہو؟ علامہ مشرقی نے جواب دیا، جی کہ 2 باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ چرچ کی طرف جا رہے ہیں، اور بارش ہو رہی ہے، اور جو چھتری ہے وہ آپ نے بند کی ہوئی ہے، اس کو آپ نے کھولا ہوا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً احساس ہوا، جو لوگ فلسفی ہوں گے ان کی حالت وہ ایسی ہی ہے نا، فلاسفر کی، انہوں نے فوراً چھتری کھولی اور اس کو اپنے جو نا وہ سر کے اوپر لگا لیا، بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں دوسری بات کیا تم نے پوچھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ بہت بڑے سائنسدان ہیں، آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے ہو کر بھی چرچ کی طرف اس وقت جا رہے ہو، بائبل آپ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ یعنی اس دور کے اندر یہ تصور راسخ تھا کہ جو انسان پڑھا لکھا ہے وہ مذہبی نہیں ہو سکتا، وہ خدا کو ماننے والا نہیں ہے۔ مغرب کے اندر یہی تصور ہمارے ہاں بھی پھر رائج ہوا اور منتقل ہوا مسلم ممالک۔ تو اس زمانے میں یہ بڑا راسخ تھا۔ آج الحمدللہ یہ سحر جو ہے نا وہ
ٹوٹ چکا ہے، صورتحال خاصی بدل گئی ہے۔ تو اس سائنسدان نے، سر جیمز نے کہا کہ عنایت اللہ خان میرے پاس وقت نہیں ہے، آج شام کو 4 بجے کی چائے پر آ کر میرے ساتھ چائے پینا، اس کے جواب میں وہاں پر، اور وہ چلے گئے، میں بھی چلا گیا۔ علامہ مشرقی نے کہا وقت مقررہ پر جب میں پہنچا تو سر جیمز پہلے ہی سے اپنی ٹیبل پر باقاعدہ میرا کپ بھی اور اپنا کپ سجا کر بیٹھے ہوئے میرے منتظر تھے وقت سے پہلے۔ جب میں پہنچا تو سلام کر کے بیٹھ گیا تو انہوں نے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا فوراً، بغیر کسی تمہید کے، سر جیمز نے، اور انہوں نے کہا کہ عنایت اللہ خان میں فلکیات کا ماہر ہوں، ایسٹرونومی کا۔ پھر انہوں نے علامہ مشرقی کے بقول، اب ساری بات جو علامہ مشرقی نے بیان کی میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کائنات کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی کہ اتنی وسیع ہے اور اس کے اندر اتنی کہکشائیں ہیں، ملکی ویز ہیں، سولر سسٹم یہ ہے، سورج اور چاند کے درمیان یہ فاصلہ ہے، سورج اور زمین کے درمیان، اور وہ جب وہ بیان کر رہے تھے تو ان کے جو جسم کا جو بال کھڑے ہو گئے، رواں رواں کھڑا ہو رہا تھا، ایک خاص کیفیت سر جیمز پر طاری تھی۔ ایک لمبی تقریر کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میں اس علم کے ساتھ جب چرچ کے اندر جا کر اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں تو مجھے عبادت کے اندر بڑا لطف آتا ہے، کیونکہ میں اس کی قدرتوں سے واقف ہوں۔ جب وہ یہ بات ختم کر چکے تو علامہ مشرقی نے کہا کہ سر جو بات آپ نے کی ہے یہی بات قرآن کریم کی سورہ فاطر کے اندر موجود ہے۔ اس وقت مجھے وہ اس کا نمبر آیت کا یاد نہیں رہا، لیکن علامہ صاحب نے اس کا وہ پورا نمبر دیا کہ اس نمبر کی آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً وہی لوگ ڈر سکتے ہیں جو علماء ہیں اور اللہ کی قدرتوں سے، یہاں پر علماء سے مراد جو اللہ کی قدرتوں سے، نشانیوں سے پوری طرح واقف ہیں، جاننے والے۔ تو اس پر وہ چونک اٹھے سر جیمز، انہوں نے کہا ہاں ایسی آیت ہے قرآن میں، تو انہوں نے پورا ریفرنس دیا کہ سر آپ اس کو چیک کریں باقاعدہ۔ یہ انہوں نے کہا اگر یہ آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے عنایت اللہ خان، تو پھر میری بات نوٹ کر لو کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، محمد کی تصنیف نہیں ہے جیسا کہ ہم عیسائی پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں یا ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے۔ اس لیے کہ محمد کا زمانہ سمپل تھا، آج اگر میں نے اس بات کو دریافت کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا علم ہے، یونیورسٹیوں میں تحقیق ہے۔ اس زمانے میں کوئی سائنس نہیں تھی، اگر محمد نے یہ بات کی ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتا، یہ اللہ نے اس کو بتائی ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ علامہ عنایت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ میں اس زمانے میں قرآن کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا اور خاص خاص آیات کو میں نوٹ کیا کرتا تھا۔ یہ ان کی زندگی کے اندر مذہبیت تک کی طرف آنے کے لیے بڑا اہم واقعہ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا علامہ مشرقی کی زندگی میں۔ تو آپ اس کے اندر نقطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھتی ہیں اور انسان اس قابل ہے کہ اپنی بصیرت اور اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کے اندر تدبر کریں اور ان کے اندر فکر کریں۔ مثلا قرآن پاک میں بار بار ایک آیت آتی ہے، یہاں پر میں سورت یوسف جس کا نمبر 12 ہے 12 اور اس کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 2، یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا تاکہ تم سمجھ سکو اور اپنا عقل استعمال کر سکو۔ جب اپنا عقل کو استعمال کرنا بہت اہم ہے، اس کا صحیح استعمال انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اب یہاں پر سورہ الاعراف نمبر 7، سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 179، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے ان لوگوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے صحیح طور پر اور اسے باندھ کر رکھ دیا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ فرمایا گیا
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے انسانوں اور جنوں دونوں میں سے بہت بڑی تعداد کو مختص کر دیا ہے جہنم کے لیے۔ کون ہے؟ لہم قلوب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل تو ہے، دل، لا یفقہون بہا، لیکن اس کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے حقائق کو، یعنی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کے اس کانٹیکسٹ کے اندر جب قرآن سمجھنے سوچنے کے کانٹیکسٹ کے اندر قلب کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر، تو قرآن کی تفسیر کی روح سے اس کے اندر دماغ کی صلاحیت خود بخود دل کے ساتھ شمار ہوتی ہے، وہ خود بخود اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کے اندر دل اور دماغ دونوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دل اور بہترین دماغ دیا ہے، لیکن اس کو وہ صحیح استعمال نہیں کرتے، اس کے ذریعے وہ حقائق کو نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، مگر ان آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، حقیقتاً اندھا نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ دیکھنا یعنی حق کو دیکھنا اور صحیح حقیقت کو دیکھنا صحیح معنی میں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان بھی ہیں، ہم نے کان بھی دیے ہیں ان کو، لیکن ان کے ذریعے وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی حق کو نہیں سنتے، جو سنتے ہیں وہ غلط سنتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ سچائی کے مطابق نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فتویٰ دیا ہے، فیصلہ کیا ہے، یہ بیان کرنے کے بعد، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہی لوگ ہیں جن کی مثال چوپاؤں کی ہے، جانوروں کی ہے، بلکہ یہ ان سے بھی ورس ہیں، گئے گزرے ہیں، بل ان سے بھی زیادہ ورس ہیں، اس لیے کہ جانور جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی فطرت اور جو ان کا شعور ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، اور وہ شرعی احکامات کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے بصیرت اور عقل اتنی ہی عطا کی ہے جو انتہائی محدود ہے، اور ان کے خاص خاص نفع اور نقصان کے، جو انتہائی اہم نفع اور نقصان سے تعلق رکھتی ہے، وہ اتنے ہی جانتے ہیں، بہت محدود۔ انسان بہت اعلیٰ عقل، بہت اعلیٰ بصیرت، اور ان کا معاملہ چوپاؤں کی طرح ہے، بلکہ ان سے زیادہ ورث ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل بصیرت محدود ہے، وہ اس کے مطابق جو کچھ کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی جانور اگر نقصان کر دیتا ہے تو ہم جانور کو اس نقصان کی سزا نہیں دیتے، جانور سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اے بیل یا اے بھینس، تو نے فلاں کے فصل میں جا کر وہاں نقصان کیوں کیا ہے، دوسروں کا فصل کیوں کھا لیا ہے، یہ تو نے ناجائز کیا ہے۔ اب جانوروں سے یہ کلام تو نہیں ہو سکتا، نہ پرندوں سے، ان کے مالکوں سے ہو سکتا ہے۔ تاوان وہی دیں گے، چونکہ فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ تو یہی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان کی مثال چوپاؤں کی ہے، بلکہ ان سے بھی یہ زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ ہیں جن کے اندر یعنی جن پر غفلت طاری ہو چکی ہے اور غلبہ پا چکی ہے۔ یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو صحیح استعمال نہ کرنا، یا تو بالکل استعمال نہ کرنا، یا اس کو غلط استعمال کرنا، یہ ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اس آیت میں۔ پھر اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے محض عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی وحی کے ذریعے بہترین ہدایت بھی انسان تک پہنچائی ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، کیونکہ انسان کے پاس عقل اور بصیرت باقی مخلوقات کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی تعریف خود قرآن کریم میں کی گئی ہے، لیکن انسان اپنی بے پناہ عقل اور بصیرت کے باوجود بھی تمام حقائق اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، مستقبل میں جو کچھ آنے والا ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسے کور نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے نفع اور نقصان کو صحیح معنوں میں اس بہترین عقل کے باوجود بھی نہیں جان سکتا۔ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں وہی اور وہی کے علم کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت دیں بنی نوع انسان کو۔ اور یہ
جو نظام ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر براہ راست کلام نہیں کرتا۔ سورہ الشورى، قرآن کی سورہ الشورى، سورت نمبر 42 اور آیت نمبر 51 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو پیش کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر براہ راست انسانوں سے کلام نہیں کرے گا۔ آخرت میں یہ ممکن ہوگا اور اس کے لیے احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تصریح کر دی ہے، لیکن یہاں پر نہیں۔ یہاں پر جو ہے نا وہ رسالت کے ذریعے ہوگا، رسولوں کے ذریعے ہوگا، یا پھر یہ پیغام رسولوں تک پہنچائے گا فرشتہ حضرت جبرائیل۔ تو اس کا ذکر کیا گیا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے کلام کرے۔ یہاں براہ راست کلام انسانوں سے نہیں ہوگا، الا وحیًا، مگر ہاں جو اللہ کا کلام ہے وہ وحی کے ذریعے پہنچے گا، وہی، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے۔ اس کا تعلق بھی رسولوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے رہے حجاب کے پیچھے سے، اور بھی انبیاء ہو سکتے ہیں۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ وہ وحی پہنچاتا ہے رسولوں کو اللہ کی اجازت کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ تو یہ وحی کی چند شکلیں ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے طور پر مقرر کر دی ہے، اور انہی کے ذریعے اللہ کا کلام ہم تک پہنچتا ہے۔ ہدایت کے دو مآخذ ہیں، ایک تو انسان کی فطرت ہے، جیسے کہ عقل اور بصیرت، جسے بنیادی شعور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، عقل پر مبنی ہے، اور اسی کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عقل کے اندر، اس شعور کے اندر بہت کچھ رکھ دیا ہے کہ ہر انسان اگر اس کی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو، کرپٹ نہ ہو چکی ہو، تو وہ نیکی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر وہ نیکی کو پسند کرے گا، برائی سے نفرت کرے گا، سچائی کو انسان پسند کرتا ہے اور جھوٹ سے نفرت ہے، بے شک اس تک کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ پہنچی ہو۔ بالکل اگر وہ کسی جنگل کے اندر پیدا ہوا اور وہاں پر پلا بڑا، پھر بھی اس کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے۔ انسان فطرتاً مثلا نفرت سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے نفرت کو، محبت کو پسند کرتا ہے، ظلم سے نفرت ہے، عدل کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، لوگ نفرتیں بھی کرتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، یہ الگ سلسلہ ہے کہ جب انسانی تمدن وجود میں آ جاتا ہے تو پھر مرور زمانہ کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں، برائی بھی اپنا راستہ پیدا کرتی ہے، یہ الگ نظام ہے۔ لیکن یہاں پر ایک انسانی فطرت جب تک وہ مسخ نہ ہو چکی ہو اس کا بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے، انسانی فطرت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کانشینس، ضمیر رکھ دیا ہے، نفس لوامہ۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا نقصان کرتا ہے تو انسان ندامت محسوس کرتا ہے گناہ کے بعد۔ اسی لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ایک صحابی نے، اور یہ اسم یعنی گناہ کی حقیقت کے متعلق تھا کہ گناہ کیا ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا۔ آپ نے جواب دیا، گناہ یہ ہے کہ جب تو وہ کام کرے تو اس کے بعد اسے پشیمانی ہو، ندامت محسوس ہو، تیرا ضمیر ملامت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمیر کی شکل میں، نفس لوامہ کی شکل کے اندر ایک سنتری کھڑا کر دیا ہے جو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے، احساس دلاتا رہتا ہے۔ اور پھر نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیک کام کی، تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے کے بعد تجھے خوشی محسوس ہو، راحت محسوس ہو یا سکون محسوس ہو، یوں سمجھ لے کہ یہ اچھا کام، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور برائی کی خاص سمجھ اور شعور انسانی فطرت میں رکھ دی ہے۔ پھر اسی کو وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات زیادہ منور کرتے ہیں،
اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں، اس کی ریفائنمنٹ کرتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں، جو فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھ دی ہے، کیونکہ انسان بہت سے معاملات میں اپنے نفع اور نقصان کو نہیں جان سکتا، پھر اس کے اندر اس کے نفسانی خواہشات ہیں، پھر شیطان کے وسوسے ہیں، وہ راہ راست سے ہٹ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسولوں کے ذریعے متعین کر دیے ہیں۔ اب اس کے جو وحی کے جو دائرے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے شریعت کی شکل میں، اس کے جو اہم دائرے وہ 3 ہیں جو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے اندر عقائد ہیں، بلیفز اور عبادات کا نظام ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آخری حد تک سیٹ کر دیا ہے۔ جو عقائد ہیں یہ ازلی اور ابدی، یعنی تمام انبیاء نے انہی کی طرف اپنی اپنی امتوں کو پکارا، اور قرآن کریم نے آخری حد تک آخری شکل کے اندر ان کو اسٹیبلش کر دیا، عقائد کو بھی اور عبادات کو بھی۔ جو عبادات کی شکلیں قرآن نے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچ چکی ہیں، یہ متعین ہے، کمی بیشی ان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری روحانی تربیت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور معرفت کو سمجھنے کے لیے، اور عبادت جو ہے وہ ہے۔ اس کے اندر حلال و حرام کے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر چیز کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں مضر ہیں کھانے اور پینے کے لحاظ سے، وہ امپیور ہے، صحت کے اور اخلاق کے لحاظ سے نقصان دہ ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان کے حرام ہونے کی وجہ کو تو نہیں سمجھ سکتے، اور وہ آتی ہے محض آزمائش کے ذیل میں۔ یہ ایک آزمائش ہے، اس سے تم رک سکتے ہو یا نہیں۔ پھر اس کا تیسرا بہت بڑا دائرہ انسانی معاملات کا آتا ہے۔ اس کے اندر حقوق العباد ہیں۔ یہ وہ دائرے ہیں یا شعبے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہترین ہدایت اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائی ہے۔ تو یہ یہاں تک انسان کے حوالے سے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اب تک جو گفتگو کی گئی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہوگا، تاکہ آپ کو پوری طرح ایک پکچر سامنے آ جائے کہ انسان کی تخلیق اس کائنات کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا منصوبہ تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا، انسان کی خصوصیات کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، بیان اور بصیرت اور شعور اس لحاظ سے وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ کسی اور مخلوق کو یہ نعمتیں اس معیار پر عطا نہیں کی گئی، اور اس لیے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ مگر یہ مشروط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے اندر رہے گا، اپنے عقل اور شعور کو وہ صحیح استعمال کرے گا مثبت طور پر۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ نے سن لیا کہ انسان کی مثال چوپاؤں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ وہ یہ چیز مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ اگر ہم راہ راست سے ہٹیں گے، ظلم اور فساد کی طرف آئیں گے، نافرمانی کی طرف آئیں گے، تو پھر اس کے اندر ہم چوپاؤں سے بدتر ہو جائیں گے، اور وہ آیت آپ نے سن لی ہے۔ اسی بنیاد پر انسان وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات، شریعت کا مکلف ہے اور اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ باقی مخلوقات میں سے جنات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ مکلف ہے، لیکن عقل اور شعور اور بصیرت اور ڈگنیٹی کے لحاظ سے جنات بھی اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر انسان ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن میں ہے۔ پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر مہلت دی ہے انسان کو کہ جس کے اندر اس نے اپنے شعور اور اپنے عقل اور پھر وحی الہی جو ہدایت ہے، ہدایت خداوندی، اس کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے،
اور نافرمانی سے بچنا ہے اور ظلم سے بچنا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو غنیمت جانا چاہے. یہ جو وقت ہے جو ہمیں ملا ہے یہ مختصر مہلت ہے اور اسے ضائع نہ کیا جائے. یہاں پر غالب نے ایک بات کی تھی جو اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، اس نے اپنے انداز میں بات کی ہے لیکن بات پوری طرح بیٹھتی ہے اس صورتحال کے مطابق. اس نے کہا تھا کہ اگر خوشی میسر نہ ہو تو اے غالب، یہ جو غم کے نغمے ہیں یہ زندگی میں جو ملے ہوئے ہیں، چونکہ اس کی آخری زندگی ایسی ہی تھی، یہ جو غم کے نغمے ہیں یا لمحات ہیں ان کو بھی غنیمت سمجھو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چیزیں بھی ہمارے پاس نہ ہوں گی اور ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. کچھ نہ ہونے سے ہونا ہی بہتر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا something is better than nothing. اس کا شعر یہ ہے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. اور اس سے دوسرا شعر بہت اہم ہے کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر تم کو دولت کی وجہ سے یا اپنے علم کی وجہ سے یا اپنے عہدے کی وجہ سے جو عروج ملا ہوا ہے اس پر مت اتراؤ اور غرور مت کرو، اس لیے کہ ہر کمال کے ساتھ زوال ہے، اور زوال اللہ تعالیٰ نے ہر کمال کے ساتھ اس کو لگا دیا ہے. انہیویٹل جو نا وہ انہیویٹیبل اس کا حصہ ہے. تو وہ شعر یہ ہے کہ غرائے اوجے بنائے عالم امکان نہ ہو، اس بلندی کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن. تو اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک مختصر مہلت ہے اور ہدایت کے دو مآخذ ہیں، انسانی فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی، اور ان دونوں کا جو حسین امتزاج، بیوٹیفل کمبینیشن کہ ہم اپنے شعور اور عقل کو وحی الہی کی روشنی کے اندر مزین کرتے ہوئے اگر صحیح استعمال کریں گے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اپنے مقصد زندگی کو ہم پا سکتے ہیں. اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمارے معاملات کو درست فرمائے اور ہم پر فضل و کرم فرمائے. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اب کسی کے پاس وعلیکم السلام. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لیکچرز کی سیریز ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، مولانا مدنی صاحب نے ایک بڑا اچھا اوور ویو چھٹیوں سے پہلے دیا تھا. تو یہ جو سیریز ہے یہ انسان آخرت اور سیلویشن کا مطلب آج انسان کا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا پرپس ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، لیکن ہم بیسکلی انشاءاللہ آخرت اور سیلویشن کو ان ڈیٹیل کور کریں گے اگلے 4-5 ویکس میں. کوئی کویشچنز ہوں تو ٹاپک کی ساری ڈیٹیلز تو بھیجی ہوئی ہے، تو آپ کو جو فیوچر ٹاپکس ہیں وہ پتہ لگ رہے ہیں، لیکن اس ٹاپک کے متعلق جو کویشچنز ہو اور کوئی ڈسکشن ہو تو ضرور پلیز. Thank you, Dr. Saab, for your very informative lecture as always. If you can just make one clarification, please. When Allah subhanahu wa ta'ala instructed all the angels to prostrate to Hazrat Adam alayhi salam when he was created, was that instructions directed towards the angels only? Because could he have said that, oh my Lord, I am of the jinns and not of the angels? Or did Allah subhanahu wa ta'ala instruct jinns and the angels to prostrate to Hazrat Adam? If you can just clarify that point. Thank you very much, Ashraf Saab. According to the Quran, both species, Malaika, angels, and just they were ordered to prostrate in front of Adam. And therefore, according to the Quran, it has been mentioned repeatedly, time and again, and all angels, and they prostrated, obeyed the command of Allah Ta'ala, but Iblis never do that, and he failed to comply with the commandment, and because of his takabbur and arrogance. So both of them, jinns, they were also included there. میرا ایک سوال ہے اگر میں کر سکوں. ایک تو آبزرویشن ہے کہ اگر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم صدیوں کی مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو جو آج کا لیکچر تھا آپ کا اس میں وہ کچھ ان کی یعنی وہ کوئنسائڈ نہیں کرتا ہمارے ساتھ. ہمارے عمل انتہائی مختلف ہیں اور ہم نے شاید اب بھی میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی ابھی قاصر ہوں قرآن کو سمجھنے سے اور دین کو سمجھنے سے. الحمدللہ جتنا سمجھ میں آتا ہے اس کے متعلق عمل کر لیتے ہیں. مگر میری دعا ہے کہ ہم سب ایسے لیکچرز کو سنیں اور قرآن کو خود بھی پڑھیں اور سمجھیں. سوال ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ تھا کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ ام الانسان حوا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو کیسے ہم اس کو یعنی بتا سکتے ہیں کہ آدم کے بعد حوا بھی تھی اور حوا سے ہماری نسلیں چلی ہیں. ظاہر بات ہے کہ میں تو قاصر رہا اس کے جواب دینے سے, تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں ہماری گائیڈنس کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا. جزاک اللہ خواجہ صاحب. قرآن کریم کے اندر آدم اور ان کی زوجہ دونوں کا بار بار ذکر آتا ہے. وہاں پر نام حوا کا نہیں ہے, نام آدم کا ہے. انت و زوجک الجنت و زوجک, اور جب نافرمانی آتی ہے تو اس کے اندر سورہ اعراف کے اندر دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں سے غلطی ہو گئی. وہاں عصا کے لفظ آتے ہیں اور تثنیہ کا صیغہ یعنی ڈیول فارم کے اندر آتا ہے. عربی زبان کے اندر دو آدمی اگر کام کریں تو اس کے لیے اسپیشل فارم ہوتی ہے لفظ کی, اس کو صیغہ کہتے ہیں, کیونکہ عربی کے اندر دو جمع نہیں ہے, دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. دنیا کی تمام زبانوں کے اندر ایک سے زیادہ ہو جائیں تو وہ جمع ہے, ما سوائے عربی کے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی بہت زیادہ وسیع زبان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن آخری کتاب اسی میں, اس میں دو آدمیوں کے لیے مختلف شکل ہوتی ہے, نہ وہ سنگولر ہوتی ہے نہ پلورل, ان بٹوین. سوال اصل میں اگر میں تھوڑا سا اپنے سوال کو ریشیپ کر لوں, لفظ ہوا نہیں ہے اس لیے ذرا سا لوگوں کو خیال آتا ہے, اور میں بھی اسی کی تصحیح چاہ رہا تھا کیونکہ لفظ ہوا نہیں ہے قرآن میں. دیکھیے صورت نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم بلیو کرتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں آیا. یعنی 25 صرف انبیاء کا نام آیا ہے, لیکن ہم بلیو ان سے بہت زیادہ کرتے ہیں. اور پھر سورت کیا نام ہے اس کا, نمبر 4 النساء, سورت النساء کے اندر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, یہاں پھر منہما تثنیہ مثنیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, پھر جوڑے پیدا کیے, پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پوری نسل کو پھیلا دیا پوری زمین پر. اور پھر سورت الحجرات کے اندر آتا ہے, یہ بڑی اہم آیت ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک ذکر اور ایک ذکر اور مؤنث, مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, پھر ہم انہی میں سے قومیں اور قبیلے پیدا کیے مختلف تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہ ہم آدم اور حوا دونوں کی اولاد ہیں. حوا کا لفظ قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح خود کر دی ہے کہ ان کا نام حوا تھا. اچھا اچھا جی, الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال جو ہے وہ صرف ایک کنسیپٹ کو صحیح ذرا تصحیح کے لیے, ایک یہ جو بحث چلتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نور علی نور کی, کہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تشکیل دی. ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا سوال جو یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کا پلان اور شیطان اور اس کا بہکاوا, کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو اس وقت پہلے ہی سے یہ اللہ تعالیٰ نے حساب لگا دیا تھا کہ حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا جائے گا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حساب لگا لیا تو پھر شیطان کو کیوں اتنی سزا ملی کیا حضرت آدم کے بہکانے پہ, اور کیوں یہ پھر پورا ایک نظام جو ہے ایک پیرل کریٹ کیا گیا جس میں انسان کو ابھی تک شیطان بہکا رہا ہے, کہ جب یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو تھا اس کے بارے میں سوچا ہوتا. تو دو سوال ہیں, ایک کہ کائنات کیا یہ نور اللہ نور کا جو کنسیپٹ ہے اور جو صوفیزم سے نکلا, ٹھیک ہے, دوسرا یہ شیطان اور آدم کی. نہیں, اس سلسلے میں نور کے حوالے سے کچھ ہماری روایات ہیں, وہ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شان اور افضلیت سے متعلق ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت کا تعلق اپنے پورے بندوں کے ساتھ ہے,
اور انبیاء کے ساتھ یہ تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کا اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے وہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، احادیث میں بھی، تو اس کی ایک ایکسپریشن ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. لیکن یہ جو ایسی روایات ہیں یہ سند کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، ان پر ہم اپنے کسی نظریے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. تو علماء نے ان کی ایکسپریشن تعبیر یہ کی ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی ایک افضلیت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ایک خصوصی تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے. اس کی انتہائی ایکسپریشن یہی ہے. آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سے جانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جیسے کہ ابھی کچھ آیات کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادے کی پوری آزادی انسان کو دے دی ہے، اور یہ ایک قسم کی آزمائش ہے اس دنیا کے اندر. انسان جب اچھائی کرتا ہے تو وہ مکمل اپنی آزادی کے ساتھ، جب برائی کرے گا تو آزادی کے ساتھ، تب ہی آخرت کا جو احتساب ہے، امتحان ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے اندر بعض اوقات ہم لوگ جو مشکل محسوس کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ علماء کی طرف سے بھی اس کو صحیح بیان کرنا چاہیے، وہ صحیح پہنچتی نہیں ہے. وہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو بھی آزادی دے گی ہے، ورغلا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑا شیطان انسان کے کارنل ڈیزائرز ہیں، نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو بسا اوقات نافرمانی کے لیے. لیکن اس کی جو فوراً کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے وہ بہت آسان ہے کہ انسان اگر نافرمانی ہو تو اس کی تلافی کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے. وہ کام نہ کرے، دوبارہ ہو جائے، پھر تلافی کرے. اگر کسی سے ظلم ہو چکا ہے تو اس کی وہ تلافی کر لے. تو یہ جو تلافی کا جو سلسلہ ہے یہ بہت آسان ہے. پھر انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں مٹا سکتا، گناہ کو نیکی مٹا دیتی ہے. مثال کے طور پر ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دے دیں تو بہت سے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح نماز بے شمار گناہوں کا کفارہ ہے. اسی طریقہ کے ساتھ کسی کے ساتھ مدد کرنا، راستہ بتانا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بہت سی برائیوں کو، یہ قرآن کریم کے اندر ہے. اور کسی بھی سنگل نیکی کو کوئی گناہ نہیں ختم کر سکتا. نیکی نہیں ختم ہوگی، نیکی کی وجہ سے گناہ ختم ہوتے رہیں گے. تو یہ ایک پورا نظام ہے. اس پر ہم منظم طور پر انشاءاللہ کسی لیکچر میں بیان ہوگا کہ یہ کمپنسیشن ہے، تلافی ہے. تو اس تلافی کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی مشکل انسان کو نظر نہیں آتی. اس کے باوجود بھی کوئی انسان اگر نافرمانی پر رہے گا، اللہ تعالیٰ نے تلافی کی اتنی صورتیں پیدا کر دی ہیں، تو وہ انتہائی ظالم ہوگا وہ انسان کہ جو ان جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ اویل نہ کرے اور ساری رعایتوں سے منہ موڑ دے. وہ تو انتہائی پھر ظلم ہے، نافرمانی. ورنہ یہاں پر بخشش کے بہت بڑے چانسز ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ آپ نے سائنس کا ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس نے قرآن کو جو ہے ثابت کر دیا ہے کہ بالکل 100% صحیح ہے، اور اس کو انڈسپیوٹڈ کر دیا ہے. جیسا کہ آپ نے فلکیات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. کیونکہ ہمارا ذہن محدود ہے تو ہم اس عالمین کا جو تصور ہے وہ ویژولائز نہیں کر سکتے. سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا کی جو کائنات ہے، خدا کی جو سلطنت ہے وہ لامحدود ہے. جیسے کہ ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، اس کے بعد یونیورس آتی ہے، پھر ایک کہکشاں آتی ہے، پھر ملکی وے آتا ہے. اور سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایک ملکی وے نہیں ہے بلکہ بلینز کے حساب سے ملکی وے ہیں جو خدا کی سلطنت کو لامحدود کر دیتی ہے. اسی طرح سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح ایک بیج کو جو زمین میں بویا جاتا ہے اس سے
اس میں کس طرح جان آتی ہے کہ پانی اور روشنی کے سے وہ پودا نکلتا ہے اور وہ پروان چڑھتا ہے. اسی طرح سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بچہ جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن اشکال میں سے گزر کے ایک انسان کی شکل میں آتا ہے پیدائش سے پہلے. تو ہر ایک چیز جو قرآن میں مینشن کی گئی ہے اس کو سائنس نے ثابت کیا ہے. اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت امکان ہے کہ کسی اور جگہ بھی کوئی مخلوق بستی ہے کائنات میں یا یونیورس میں سمجھ لیں. تو قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اور بھی کوئی مخلوق انسانوں کی طرح یا انسان اور خدا کی مخلوق ہے جو کسی اور سیارے میں بستی ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے ہر دور میں خدا نے اپنی حاکمیت کو ثابت کیا ہے کہ خدا خدا ہے. آپ دیکھیں اب نمرود کے دور میں اس کا غرور اور اس کے جو ظلم تھا خدا نے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سے ختم کیا. پھر ابرہا کا دور آیا تو کنکریوں سے خدا نے ابرہا کی پوری فوج کو تباہ کیا. آج مجھے سورۃ علم تارا بہت یاد آ رہی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا غرور اور جو بڑی سلطنتیں ہیں کہ وی آر دا بیسٹ, وی آر دا موسٹ پاورفل, خدا نے ثابت کر دیا ہے کہ کرونا وائرس نے ان کو مجبور کر دیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں جتنے کرونا وائرس ہیں ان کو جمع کریں تو وہ ایک چائے میں شکر ڈالنے والی چمچ کے اندر سما سکتے ہیں, جو اس وقت پوری دنیا میں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. تو کیا خدا نے پھر یہ نہیں ثابت کر دیا کہ باقی خدا خدا ہے اور اس کی حاکمیت جو ہے سب سے اونچی ہے؟ جزاک اللہ. بالکل ہمیں آپ کے ساتھ پورا اتفاق ہے. اور سائنس جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مادی حقائق اس کائنات کے اندر رکھ دیے ہیں ان حقائق کے محسوس علم کا نام سائنس ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, تو اس لیے اگر بغیر کسی تعصب کے سائنسی اکتشافات پر اور سائنس نے جو آخری حد تک ثابت کیا ہے اس پر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل ہے کہ خود قرآن کے اندر بے شمار آیتوں کو جو سائنس کے حوالے سے ہیں اس کو سائنس نے ثابت کیا ہے. اور اس پر بہت سی کتابیں وہ اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں لیکچر میں تفصیل کے ساتھ. ڈاکٹر مورس بوکائے کی کتاب ہے دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس, اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر کیتھ مور کی تحقیقات ہیں قرآن اور سائنس پر. حیرت انگیز ہیں, حیرت انگیز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان امت اس وقت بدقسمتی سے اسٹیگنیشن کا اور علمی جمود کا شکار ہے, یہ ایک الگ المیہ ہے. آپ کی دوسرا سوال تو بہت اہم ہے. اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایسی کمزور حقیر مخلوق نے جو ہے نا ان کا غرور خاک میں ملا دیا ہے, بڑی بڑی سلطنتوں کا, کہ جس کے وجود کو بھی دیکھنے کے لیے انتہائی درد کی خوردبین جو ہے نا وہ چاہیے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس پھیل چکا ہے, اور اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو کہ ان تمام کو اکٹھا کرے تو وہ چائے کی چھوٹی سی چمچ کے اندر بآسانی آ جائے. اتنی حقیر اور معمولی مخلوق ہے جو وہ نظر نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ یہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے بندوں کو تاکہ وہ رجوع کر سکیں. المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی غفلت طاری ہے, ان کے حکمرانوں پر بھی غفلت طاری ہے, وہ غافل ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں سے. جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس تہذیب ہے, ان کے پاس طاقت ہے, قیادت ہے, وہ اور زیادہ غافل ہیں, غفلت کے اندر مبتلا ہے. تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو لوگوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, سب کو جھنجھوڑ سکیں, تنبیہ کر سکیں, یہ پیغام پہنچا سکیں یہاں رجوع کی ضرورت ہے اور خدا کی معرفت کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے آپ کی بات بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ جزاک. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انسان کی کریشن کے وقت مناسبت سے ایک سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے پہلے سپارے میں کہا بھی ہے کہ ان کو علم سکھایا گیا,
تو وہ کیا علم ان کو سکھایا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی باعث فخر تھا کہ ان کی کریشن کو یہ علم سکھایا گیا، اور فرشتوں کے لیے بھی ایک طرح سے امیزنگ تھنگ تھی کہ اس نئی کریشن کو یہ علم ہے؟ تو ذرا اگر آپ ڈیٹیل میں بتا سکیں کہ وہ علم کیا چیز تھی یا کیا صلاحیت تھی. دیکھیے جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم حقائق الاشیاء، جن جن کائنات میں حضرت آدم کو ضرورت تھی اس وقت اس تمدن کے لحاظ سے جس علم کی، ان حقائق کو، ان اسماء کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اس کے علاوہ اخلاقیات کا علم تھا، اس کے علاوہ ایمانیات تھے بنیادی طور پر. تو یہ وہ علوم تھے جو حضرت آدم کو دیے گئے، یہی ان کی ڈگنیٹی تھی. اب فرشتوں کے پاس یہ نہیں تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کی اس برتری کو فرشتوں کے سامنے ثابت کیا. جو ان کو جو آزادی دی گئی تھی اور اس آزادی کے پیش نظر انہوں نے جو بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کرشمہ فرشتوں کو دکھا دیا کہ ان کا علم محدود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے میں عاجز ہیں، اور اللہ کا علم بہت آگے ہے. ہیلو جی ڈاکٹر، آ رہی ہے آواز جی میری؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے جیسے کہ جو کہ بہرحال ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے نظریہ تخلیق جو ہے، جس میں ہمیں وحدت آدمیت بھی کہہ لیں یا وحدت انسانیت کہہ لیں، کہ ہم سب جو ہیں آدم اور حوا کی اولاد ہیں. اب اس میں ایک ریشنل تھنکنگ خصوصاً ویسٹ میں جو ہے وہ چونکہ یہ سب سے زیادہ ایک فلسفی کے طور پہ بھی کہ جی دلیل کے ساتھ قائل کرو. ابھی کل میرا ایک ڈاکٹر دوست مجھے مثلاً کہہ رہا تھا کہ جی اس کے ہاں ایک مسلمان ڈاکٹر اور ایک لڑکی کرسچن وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. مسلمان جو ہے یا اس کی فیملی وہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہوگی. اس لڑکی نے کہا کہ جی ہم دونوں جو ہیں وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو انسانی رشتے میں تو وی آر ایٹ پار ود ایچ ادر، تو وائی ڈونٹ یو میری. اچھا، ریشنل تھنکنگ میں یہ بات تو اپنی جگہ فیتھ کی حد تک ہے. اب ڈارون تھیوری آف ایوولوشن جو کہ بایولوجیکل لیول پہ رد ہو چکی ہے، ابھی بھی بہرحال امریکہ کی بہت اسٹیٹس میں اس کو بڑا صنعت کے طور، لیکن سوشل سائنسز میں اٹ ہیز سو بیڈلی بین پرمیٹڈ کہ اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں، اور اس کو کوئی میرا مطلب ہے اس لحاظ سے نہیں. اب یہاں آ کر کے ہمیں اس کو، جس میں اب جینیٹک سائنسز بھی آ رہی ہیں جو اس سے آ کر کے کہاں ان دونوں میں جو ہے وہ اپنی جگہ، ہم جو یہ سائنس کی مثالیں ابھی جیسے ہمارے ساتھی بھی کوٹ کر رہے تھے، آئرنی اور دکھ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کافر جو ہیں وہ بڑا مطلب ہے دے ڈگ آؤٹ آل دیز تھنگ، اور ہم ان کی ڈگ آؤٹ کی ہوئی چیزیں جو ہیں. مجھے بڑا عجیب سا تبصرہ لگا کہ ہمارے طارق جمیل صاحب جو ہیں بہت بڑے عالم ماشاءاللہ، کافی فالوورز ہیں، ابھی وہ کورونا کے شکار ہوئے تھے نا، ایک نے یہی لکھا کہ جی 52 حوروں اور طارق جمیل صاحب میں کافروں کی دعاؤں کا صرف جو ہے وہ ایک آڑ رہ گئی. اب یہ تمام تر چیزیں آپ نے آج بڑی خوبصورت ہمیں وہ بڑی یاد دلا دی علامہ مشرقی، یہ وہ بڑی مطلب عظیم شخصیت جنہوں نے میتھمیٹکس کا کورس جو تھا اس دور میں بھی 2 سال میں کمپلیٹ کیا، انتہائی ذہین، لیکن وہ کچھ فاشسٹ اور کچھ نازیزم سے متعلق، اور وہ چپ راست جو ہے وہ چنے کھا کر کے جو ہے وہ چنے سے صرف وہ بیلچے صرف یہ کام نہیں لیتے تھے کہ بھائی وہ بیلچے سے وہ روٹی بھی پکاتے تھے. بہت سادہ سی تاریخ تھی، لیکن اس میں چونکہ مارشل اور وہ انتہا پسندی زیادہ تھی، اس وجہ سے بہرحال قائد پہ بھی حملہ کر دیا. تو بہرحال وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، لیکن بہرحال ان کی قابلیت اور آپ نے جو واقعہ سنایا وہ بھی بہت سوپر ہوا. آپ کی اس بات سے مجھے ایک بڑا مطلب وہ بھی شکریہ کہ ایک غلام جیلانی برق پیدا ہوئے ہیں ہمارے یہاں، اٹک وسال میں ان کی پیدائش تھی 1901 میں. انہوں نے جو ہے وہ جو انہوں نے 2 قرآن اور 2 اسلام وہ اور ایک اور کتاب تھی من کی دنیا، 3 کتابیں لکھی. لیکن جو ان کی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، جو کہ ہمارے میرا مطلب ایک کہنا چاہیے ایک ہمارے لیے تازیانہ بھی ہے. وہ ایک
مولوی صاحب کی اولاد تھے امام مسجد کی، وہ انہیں لے کر کے جو ہے امرتسر گئے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، تجارت کے لیے. انہوں نے جو ہے برق صاحب نے وہاں جتنی دکانیں اور جو شان بان تھی وہ سب جو تھی ہندوؤں سے موسوم تھی. ان میں سے کوئی ایک دکان انہیں نظر نہ آئی. اور جو مسلمان تھے وہ بیچارے وہ جیسے کہتے ہیں نا، کہنا چاہیے فضول قسم کے کمی کمین جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، مشقت والے کام، لوڈنگ والے، وہ کرنے والے. انہوں نے اپنے ابو مولانا صاحب سے پوچھا کہ جی اس پہ کوئی مسلمان نہیں. تو ان کے والد صاحب نے جواب دیا، اور یہ حدیث ہے جو ہمارے ہاں اکثر مولانا حضرات کوٹ کرتے ہیں، کہ یہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی جو ہیں کتوں سے زیادہ ناپاک ہے. اللہ نے یہ مردار جو ہے ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے. اب بتاؤ بیٹا کہ کون فائدے میں ہے، ہم یا وہ ہندو؟ اب یہ بڑا مطلب جب وہ بھٹ صاحب نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو کہنا بیٹا نہیں، بڑوں کی باتوں میں جائے، یہ میں حدیث کا ترجمہ تمہیں سنا، تمہاری سعادت مندی یہی ہے کہ تم خاموش ہو اور اس پہ ایمان. وہ بیچارے واپس آیا، جو بھی تحقیق کی فرد ہے وہ تحقیق اس نے پھر تھیسس بھی اپنے تیمیہ پہ لکھا، بڑا زبردست تھیسس تھا انگریزی میں. بعد میں وہ پہلے تو منشی فاضل وغیرہ تھے، بعد میں بہت کچھ. اب انہوں نے بہت سارے اس میں مختصر طور پہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہر چیز کو یہ کہ جی اللہ کی تکلیف بے شک ہر چیز ہماری ہے، جنت ہماری ہے، ہر چیز ہماری ہے، اور باقی جو ہے صرف کافروں کے لیے جہنم ہے، باقی سب کچھ ہمارے. 128 ممالک تھے غالباً جو سلطنت تھی، جب کہ کہنا چاہیے ہلاکو خان، اس نے چنگیز خان نے حملہ کیا اور ہلاکو خان نے حملہ کیا. اس وقت بھی ہمارا خدا تھا، خلافت ہمارے سامنے، وہ خلافت عباسیہ کا گزرنی ترین اور طویل، کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جو ہمارے سامنے تاریخ ہے ابھی حال ہی میں کہنا چاہیے بلغاریہ اور یہ وہ، حال یہ ہے کہ ابھی یہ درجہ بندی ہوئی ہے 128 ممالک کی جو ہے عدلیہ، اس کی درجہ بندی میں پاکستان کا 118واں نمبر ہے. یہ ہم کب تک میرا مطلب دلوں کو بہلائیں گے کہ جی بس سب کچھ ہمارا کام ہم کرتے نہیں، پروڈکٹیوٹی لیول ہمارا سب سے لو ہے، اور جو لوگوں دوسروں کی دریافت ہوتی ہے لیبل ہم اس پہ لگا کر کے پھر ہم کلیم کرتے ہیں. وائی ناٹ، دس از آئرنی، ہائٹ آف آئرنی، کہ ہم نہ تفکر ہے نہ تدبر ہے، اور وہ جس کو ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سب کچھ وہی ثواب ٹھیک ہے جی جنت کے جو بلکہ میں ایک بڑا ہی مجھے ہنسی بھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا. منٹو بنام ایک میں پڑھ رہا تھا اپنا منٹو بنام یہ طارق جمیل صاحب، اس نے ہمارا مطلب یہ مذاق اڑایا ہوا تھا کہ منٹو کی فحش نگاری تو کوئی بات ہی نہیں جو طارق جمیل صاحب حوروں اور جنت کے بارے میں بتاتے. Why shouldn't we be realistic؟ یہ دونوں چیزیں کہ تخلیق کا یہ پہلو جس میں وحدت انسانیت سکھائی گئی ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں. ہم تو نفرت، مطلب ہم نے جو ہے نا وہ ایلڈر سکسلے کا ایک مجھے ایسے بھی یاد آ رہا ہے وہ ورجن بیہیویئر، کہ کس طرح ہم ڈی ہیومنائز کر کے انسانوں کو جو ہے وہ کہنا چاہیے بحث کر کے پھر ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام جو ہے وہ بردرہڈ کا سبق دیتا ہے. ہم اس اسلام سے بہت دور ہیں. اور میں آج دکھ کے ساتھ مجھے یہ آپ کے علامہ مشرقی کے بعد وہ یاد آ گیا، بہت دیر ہوگی مجھے ان کی کتابیں پڑھی، اس میں انہی تضادات کو اس کو کہ جی ہمارا جو اسلام جو ہے وہ ختم دلانے پہ ہے، قبروں پہ جا کے قبر پرستی ہے، سجدے کرنے ہیں اور ورد کرنے ہیں، اور اسی میں ہم جو ہے اسکیپسٹ بنا کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس مال دا ڈڈو پنجابی ہے جنہوں کہتے ہیں نا، وہی ہماری دنیا ہے کہ ہاں یہی سب کچھ. سوال سارے ذرا مختصر رکھیں تاکہ سب کو ہاں جزاک اللہ. بہرحال آپ نے تو بہت کام کی باتیں کی ہیں، یہ کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے متعلق میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون ہے موجودہ دور میں اس کے معیار کے مطابق اس کی فکری عظمت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے.
موجودہ اس لیول کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹائم اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے مثال میں پیش کیا کہ وہ دنیا مردار ہے اور اس قسم کی جو ایکسپریشن ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو اور درد مند لوگوں کو اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی اہم جاب پر ہیں ان کو تو وہ متنفر کرے گی. البتہ جو لوگ بسم اللہ کے گنبد میں مست ہیں اور محدود ہیں اور جن کا کوئی کردار نہیں ہے نہ اسلام کی اشاعت کے اندر نہ ملک و ملت کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ باتیں بڑی خوشی کی ہیں اور وہی یہ سن کر خوش ہوتے ہیں. لیکن اس وقت اگر اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہے جیسے قرآن کا حکم ہے اور اس کی دعوت کو تو اس کے لیے پھر اس میں یار کے آدمیوں کی ضرورت ہے. اس کے پر تبصرے کے طور پر میں آپ کی کنٹریبیوشن پر یہی کہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں ہیں کہ جن میں ایک آیت سورہ البقرہ کی ہے اور یہ دعا بھی ہے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. سب کو یاد ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہماری دنیا کو بہتر سب سے وفی الآخرت حسنہ اور آخرت بعد میں. دنیا کی بہتری ہم پہلے مانتے ہیں. دنیا کی بہتری اسلامی طور پر مادی لحاظ سے بھی ہوگی روحانی لحاظ سے بھی ہوگی مذہبی لحاظ سے ہوگی معاشی سیاسی ہر لحاظ سے دنیا کی بہتری یہاں پر مراد ہے. پھر اس کے بعد آخرت آتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو ہے نا اس کا پورا فیصلہ کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں بہترین تشریح ہے وہ اس آیت کی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. آپ جو ہے نا جو کچھ یہاں پر کریں گے وہی آگے جا کر کاٹیں گے. اور اگر آپ اس دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ دوسروں کے غلام ہو جائیں گے. اسلامی دعوت نہیں پھیل سکے گی. آپ کا اپنا سماجی نظام سیاسی نظام معاشی نظام جو بہترین قرآن نے دیا ہے وہ نہیں آ سکے گا. وہ انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ آپ تو بیکورڈ ہو جائیں گے نا. آپ تو صرف نمازیں ہی پڑھیں گے. جو یونیورسٹیاں اور تحقیق اور سیاست اور قیادت اور سیادت اور کتابیں لٹریچر میڈیا دوسرے لوگوں کے پاس ہے آپ کے لیے تو وہ ایک مردار ہے. وہ تو آپ نے دوسروں کے لیے چھوڑ دی ہے. جنت آپ کے لیے ہے. تو ہری چند اختر کا وہ شعر مجھے خواجہ صاحب یاد آ گیا کہ وہ جو طنزاً انہوں نے اسی نظریے پر کہا تھا. ایک تو انہوں نے حضور کی مدح کے اندر بھی کہا نا کہ جس نے قطروں کو سمیٹا اور دریا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. دوسرا شعر یہ بھی وہ تھوڑا سا طنزاً کہا ہے کہ ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی ایک بات کہ ہمیں صحیح حدیث اور کچھ ایسی حدیثیں جو کہ بہت تعلیمی ہیں لیکن اوتھینٹک نہیں ہے ان پر بھی فرق کرنا چاہیے. بظاہر جتنی صحیح حدیثیں اور قرآن ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے اوپر زور دیا گیا ہے. اور بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث میں جو صحیح حدیث ہے کہا گیا ہے کہ اگر مجھے کریکٹ کریں ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں مانگنا چاہیے. اگر آپ دنیا کے بارے میں نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ دنیا آپ سے لے لیتا ہے. اور اگر آپ آخرت کے بارے میں نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ آخرت آپ سے لے لیتا ہے. تو اس لیے دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں مانگنے کا کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مجذوب بن جائیں صرف آخرت کا مانگیں اور دنیا چھوڑ دیں. لیکن جہاں تک صحیح حدیثیں ہیں اس میں زیادہ تر ذکر تو ڈاکٹر صاحب جہاں تک مجھے سمجھ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈارون کی یہ تو خیر اسلام اس کو رد کرتا ہے لیکن جہاں ایک چھوٹی سی کنفیوژن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب ہم نبیوں کی لینیج کو جب ہم پیچھے میپ اپ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم تک تو لینیج بڑے آرام سے میپ اپ ہو جاتی ہے یا جب ہم نمرود تک جاتے ہیں اور یہ تو سارے اس کے بعد اور بلکہ حضرت آدم کا بھی لوگ یہی کہتے ہیں 15-20 ہزار سال تک پرانی بات بنتی ہے. لیکن یہ جو فاسلز مل رہے ہیں جو کہ 100,000 سال پرانے ہیں ان کے بارے میں اسلام میں کوئی ایکسپلینیشن جو ہے مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی کیونکہ انسان میں یہ قرآن میں کہ اور اسلام میں یہ تو سمجھ ہے کہ یہ دنیا پہ پہلے جن تھے
پھر جن کے بعد ڈائناسورس وغیرہ ساری سمجھ آتی ہے اس حساب سے، اور پھر جن کے بعد انسان کو جن پھر نکال دیے گئے اور پھر انسان آیا. لیکن جب یہ جو فاسلز ہمیں مل رہے ہیں جو 100,000 سال پرانے، جو سنو ایج جس کو کہتے ہیں، آئرن ایج کہتے ہیں، جو ان کو کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم اسلامی روح سے؟ یہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ کوئی ہیومن ہے یا الگ کسی مخلوقات کے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ ہیومن شیپ اینڈ فارم بھی تو آتی ہے نا، کہ اس میں یہی اسی سے تو پھر یہ تھیوریز آف ایوولوشن ہوئی کہ یہ کچھ انسانی شکل تھی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے اس دور کے اندر وہ رد ہو چکی ہے. اس پر تو اس وقت خود امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر باقی سائنسدان بہت بڑی یہ کہ، اور اس زمانے کے اندر بھی ڈارون کے دور کے اندر بھی اس کو رد کیا گیا تھا. اور بعض سیاسی حالات تھے اس زمانے میں، حکومتوں کا تعاون تھا جس کی وجہ سے ایک تھیوری پھیل جاتی ہے. وہ ہوئی اس زمانے کے اندر بھی اس کا رد تھا، وہ ثابت نہیں ہو سکتی. البتہ یہاں پر یہ بات ہے قرآن کریم کی آیات سے کہ یہ بات مطابقت یوں ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا، سائنسدانوں کے جو اپنی ایک تھیوری ہے کہ اتنے ارب سال پہلے، یعنی 15 ارب ان کا ایک اندازہ ہے سال پہلے کائنات کا آغاز ہوا، وہ بگ بینگ کا وہ جو دھماکہ تھا وہ ہوا. تو یہ عرصہ کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک تھیوری ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طویل عرصہ تھا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جو کائنات ایک طویل عرصہ سے موجود تھی. یہ عرصہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جو سائنسدانوں کی تھیوری ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے فرق نہیں. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی جانور، چرند پرند اس سے پہلے وہ پیدا تھے اور وہ آ رہے تھے، مختلف مخلوقات تھیں، لیکن قابل ذکر مخلوقات دو تھی. قابل ذکر اللہ تعالیٰ اور احکامات کے حوالے سے وہ فرشتے اور جن. انسان کو بہت بعد کے اندر ایک خاص مرحلوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ جو ہے نا، یہ قرآن کی تشریح یہ ہے، احادیث جو مستند ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جو بات آپ نے کی ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس کے اندر کوئی ایسا تضاد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں اس میں تھوڑا ایڈ کروں؟ جی ضرور. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ڈارون کی تھیوری اس دور میں آپ یہ نہیں، رد والی بات اس متنازع ضرور تھی، اس کا اپنا ایک کنٹمپریری ڈیوریس جو ہے، جو سائنسدان تھا اپنا، اس نے اس پہ بڑا کہ جی یہ جو چین بنا رہا ہے، کیونکہ لیتے ہیں ہم زندگی کو کہ یونی سیلولر جو تھا، ایک سیل سے بننے والا، اب بھی امیبا جو ایک مطلب کہنا چاہیے جرثومہ ہے وہ یونی سیلولر، اور وہ پھیلتا جاتا ہے. اب انسان کی تخلیق میں آپ نے جیسے بقائے کا ذکر کیا وہ کہ بھئی وہ جو ہے سپرم ایک اووا کے ساتھ مل کر کے 2 سیلز کا جوڑا جو ہے بنا، اور اس سے پھر جو ہے سیل کا. اب یہ تخلیق کا عمل بتدریج، جو ڈارون یہی کہتا ہے کہ جی یہ مختلف سپیشیز، اور آخر میں جو ہے جو چمپینزی یا پھر ان میں مطلب بندر کی نسل میں سے آ کر کے جو خالص انسان کے قریب آ گیا، جسے ہومو سیپینز کی وہ دیتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اسپیشی سے بلانگ کرتا ہے. میں وہی کہہ رہا یہ تھیوری مکمل طور پہ رد نہیں ہوئی ابھی بھی. جیسے میں کہتا ہوں بایولوجیکل لیول پہ ضرور اسے رد کیا گیا کیونکہ بہت سارے اور نظریات آ گئے، لیکن اس کی ابھی بھی سوشل سائنسز میں پلس جینیٹک جو سائنس ہے اس میں اس کی اہمیت ہے. ہم اس کو بہرحال کے جی اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کو ایک خاص حد تک، اور خصوصاً شعور کی یہ قوت جو جسے ہم کہیں گے جی یزدانی قوت کہہ لیں، روحانی قوت کہہ لیں، انسان کو جو ممیز کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اس شعور تک لا کر کے اور اس کی ہدایت کا بھی عمل ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے آخری شکل میں ہدایت نامہ جو ہمیں قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہاں اب انسان کو جو ہے اس شعور پہ آ کر کے وہ جو ہے نا عقل کو اس میں وہ مجھے ابھی جیسے یاد آ رہا تھا کہ گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. شعور اور عقل کو جو ہے ہم جس طرح بالکل رد کر دیتے ہیں بعض ہمارے مرمت جو کہ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے سورہ شمس میں ہے کہ انسان کی جبلت میں یہ چیز جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو وہ خاصیت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہ نور یزدانی اس کی ودیت میں ہے. اس کی وجہ سے اس ٹائم وہ ڈیلنگ کرنا، وہ ڈیوریز کی تھیوری میں بھی جیسے کہ جی چین یہ مکمل نہیں ہے، اچانک چیزیں کچھ ہے،
تو یہ اس صورت میں بھی سائنٹیفکلی پروو کیا جا سکتا ہے کہ وہ غلط تھی. یہ اللہ نے جو ہے اس کو ایک انسانی درجہ دے کر کے اس کو کہنا چاہیے اشرف المخلوقات بنایا. لیکن میرا نظریہ ہے کہ ابھی اس پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو فاسل مل رہے ہیں. اور یہ جو ہے تقریباً ہمارے یہ ٹھیک ہے کہ جو جائنٹ فاسلز ملتے ہیں اس کے اوپر حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دراز قد بنایا گیا 60 سے 60 to 70 فٹ، اور انسان کی پہلی جو نسل تھی لمبے قد یہ جو فاسلز مل رہے ہیں وہ تو جسٹیفیکیشن ملتی ہے. لیکن یہ کئی فاسلز جو ابھی مل رہے ہیں جو 100,000 سال 150 سال اور جس میں بندر اور انسان کی شکل کا ملاپ ہے، اس کے بارے میں ابھی صحیح طریقے سے ابھی ہمارے اسلام میں اس کے بارے میں ابھی تک جواب نہیں دیا جا سکا کہ یہ جو فاسلز ہیں لمبے قد کے تو چلے حقیقت ہے، یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ جی انسان دراز قد تھا، دراز سے چھوٹا ہوا، چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے، ایمفیلیس کا کنسیپٹ وغیرہ یہ سارا تو حضرت ادریس علیہ السلام اور اس زمانے سے ملتا ہے. اور مطلب لیکن یہ جو چیز ہے کہ حضرت نوح سے پہلے اور حضرت نوح کے بعد، اور یہ جو ایک جو ہمیں مل رہی ہیں جو یہ اسکلز جو مل رہی ہیں جو کہ فرق قسم کا ایک وہ خاکہ ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ میرے خیال میں ابھی اس پر کام ہونے کی کافی اور ضرورت ہے. صحیح. جی اس پر جو نو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کو مزید کام کرنا چاہیے. ایک آپ نے اپنے تھوڑی دیر پہلے سوال میں ایک اہم نقطہ پیش کیا تھا، میرے ذہن میں جواب دیتے ہوئے وہ نکل گیا. یہ جو لین ہے جو شجرہ نسب ہے، اس کے متعلق وہ علامہ ابن ہشام، اس کی جو سیرت ہے سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے مسلمان لٹریچر میں، یہ مآخذ میں سے ہے، ارلی سورسز میں سے سیرت ابن ہشام. اس کے اندر انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب ہے، خود حضور کی اپنی ایک مستند روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ عدنان تک میرا شجرہ نسب جو ہے نا وہ درست ہے، یعنی بغیر انقطاع کے. اس کے آگے اس کی سند نہیں ہے، اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ ایک اندازہ ہے حضرت ابراہیم تک اور اس سے آگے حضرت آدم تک. تو یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ جو زمانہ حضرت آدم سے آج تک ہم تجویز کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے زیادہ طویل ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اس پر مزید جو ہے وہ ایک سائنٹیفک تحقیق کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں جو پہلے کسی نے کیا تھا کہ کیا فرشتے صرف کاتب ہوتے ہیں یا ان کو بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، ان کو بھی بیان کی کوئی صفت دی ہوئی ہے؟ کیا اسی طریقے سے کیا جنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی سوچتے ہیں اور بولتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، بیان بھی دیا ہے، جو پرندوں میں نہیں ہے، جانوروں میں نہیں ہے. تو ذرا اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ فرشتوں میں ہے، فرشتوں میں بیان کی بھی قوت ہے، بصیرت اور عقل بھی ہے. لیکن فرشتوں اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ارادے کی آزادی ہے، وہ نیکی اور برائی دونوں کر سکتا ہے. یہ آزمائش ہے، نبتلی امتحان ہے، اور یہ امتحان ڈگنیٹی ہے. دس از اے سائن آف ڈگنیٹی، پریفرنس ہے. فرشتوں کو یہ نہیں ہے، ان کو وہ نفس اور وہ یہ چیز نہیں. وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ نیکی ہی کر سکتے ہیں، برائی نہیں کر سکتے. ان سے وہ قوت چھین لی گئی ہے، یعنی وہ دی نہیں نا سرے سے. تو یہ فرق ہے انسان اور وہ. باقی ان کا شعور، ان کا عقل ان کو دیا گیا ہے، اور وہ جنات میں بھی ہے. لیکن جو انسان کو دیا گیا ہے یہ ایک اپنی مثال ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ہمارے ساتھی جو ہے نا جگنو صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، ورنہ وہ اکثر کوئی نہ کوئی موقع کی مناسبت سے شعر وغیرہ بولتے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک آپ نے غالب کو بھی اشعار چونکہ انسانیت کے بارے میں بہت ہے، تو مجھے بھی انسانیت کے بارے میں غالب صاحب کا ایک شعر یاد آیا، تو وہ کہہ دیتا ہوں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو یہ ہے، آ گیا تھا شعر یاد، تو میں بول دوں. اس کے علاوہ یہ جو ڈارون حس تو غم کے اثر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا. زانوں پر کھڑا ہوتا.
ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا کیا ہوتا. صحیح ہے. ماشاء اللہ. اچھا، ڈارون تھیوری کے بارے میں میری اپنی جو رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس سے پہلے کی قوموں پہ عذاب بھیجا جس کا ذکر ہے کہ ان کو کسی کو سور کی شکل میں بدل دیا یا سور میں بدل دیا یا ان کی سور جیسی عادات میں، اسی طرح بندروں کی ابھی ذکر ہے کہ بندر میں بدل دیا یا بندروں کی شکل جیسا یا عادات میں. اس میں چونکہ اختلاف ہے آیا وہ پورے کے پورے سور یا بندر میں تبدیل ہوئے تھے یا ان کی عادتیں خالی تبدیل ہوئی تھیں یا شکلیں ہوئی تھیں. اگر وہ پورے کے پورے تبدیل ہوئے تھے تو عین ممکن ہے کہ انہی کی نسل میں سے یہ ڈارون کو کوئی جو ہے نا آثار ملتے ہوں جس کی وجہ سے وہ اپنی تھیوری گاڑ لیتے ہوں. یہ ایک میری جو ہے نا رائے ہے، ہو سکتا میں غلط بھی ہوں. یہ ہو سکتی ہے، یہ ایک قابل اعتبار قرار دی جا سکتی ہے اگر اس پر ایک تھورو سائنٹیفک ریسرچ کی جائے. ڈارون کی تھیوری کے متعلق اب تو چونکہ یہاں پر ذکر آ گیا اور میں پوری تفصیل پیش نہیں کر سکتا، تو اس کو اس دور کے اندر بھی ان کو وہ متنازع بھی اور اس کو رد بھی کیا گیا ہے. جن لوگوں نے رد کیا انہوں نے اسی ڈیپ کے اندر جا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ایک نو سے دوسری نو کے اندر جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہونے کے لیے جتنا عرصہ چاہیے، تو کائنات کے اگر ہم 5 ارب کے ڈبل بھی کر لیں، کائنات جب سے ہوئی ہے، ہمارے جو سائنس کی تھیوری ہے اس سے بھی ڈبل ٹرپل عرصہ چاہیے انسان تک پہنچنے کے لیے، جبکہ یہ عرصہ کم ہے. اور اس کو انہوں نے سائنٹیفکلی پروو کیا ہے کہ یہ تھیوری اس لحاظ سے ثابت نہیں ہو سکتی. بہرحال یہاں پر تو ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، ڈارون کی تھیوری تو ہمارا موضوع نہیں ہے. ترکی کے ہارون لیکن آپ کی بات اس لحاظ سے قابل لحاظ ہے کہ ایسا جو ہے نا وہ ایکسپریشن ہو سکتی ہے، توجیہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ترکی کے ہارون یحییٰ کی ڈاکومنٹریز پہلے یہاں اسلام چینل پہ لگا کرتی تھیں، تو اس میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی پروو کیا تھا. مجھے ایگزیکٹ وہ کانٹیکٹس یاد نہیں ہے. انہوں نے ہارون یحییٰ کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا اپنے سائنٹیفکلی. انہوں نے ہارون یحییٰ کی ڈاکومنٹریز میں، وہ غالباً اس کو یوٹیوب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. میں ایک اور چیز میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے نا ایز اے انسان ہم بہت کم سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. ہمارا اللہ سے جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان کے گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ اگر کسی غیر مسلم کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو شاید وہ غور و فکر کر کے کہ ہم جو نا اسلام کو شاید نہ پہچان پاتے. تو جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہتر ہے. کہ یہ بہت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو میرا ان سے یہی کہنا آتا ہے جی اسلام ہی نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے، ورنہ انسان جو ہے نا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ درجہ مل سکے اشرف المخلوقات کا، جو وہ مسلمان ہی نے اس کو اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت عمدہ بات ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. ڈاکٹر صاحب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو اپنا خلیفہ کیوں کہا؟ وہ خلقت بھی کہہ سکتے تھے لیکن خلیفہ کیوں کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیے سلسلے میں جو ہماری روایات ہیں قرآن کی، جو باقی آیات ہیں، یہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نادر نمونہ ہے. مثلا ایک صانع ہوتا ہے کوئی آدمی، آرٹسٹ، جب وہ اس کے کئی آرٹس ہوتے ہیں، اس کا ورک ہوتا ہے، لیکن ایک کو وہ شاہکار ماسٹر پیس کے طور پر وہ ایک چیز ایسی کریٹ کرتا ہے کہ اس پر وہ فخر کرتا ہے کہ یہ میری فخریہ پیشکش ہے اور بہترین ایک تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا علم اور قدرت، اس کے اندر یہ انسان کی تخلیق ایک منصوبہ تھا ایک شاہکار کی حیثیت سے. پھر اسی میں سے انبیاء کو پیدا کرنا تھا، کتابیں یہاں پر آنا تھیں، اور اس نوع کو ایک ڈگنیٹی، فضیلت دینی تھی. تو اس کے لیے فضیلت کے طور پر خلیفہ کا لفظ، مخلوق کا لفظ بھی آیا ہے انسان کے، انسان کو مخلوق کی، خلق الانسان، انسان کو مخلوق کی حیثیت سے. لیکن یہاں پر جب حضرت آدم کے حوالے سے اور دوسری آیات میں جب اس کی نو کی تخصیص کو بیان کیا گیا تو اس کی فضیلت ظاہر کی گئی. اس سے انسان کی خاص فضیلت ظاہر ہوتی ہے.
مگر اس کے لیے شرائط ہے، میں نے عرض کیا اگر ہم شرائط پورا کریں گے تو ورنہ پھر وہ شرط دواب عند اللہ، بدترین مخلوق بھی انسان بن سکتا ہے. وہ اس پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں ایڈ کروں کہ خلیفہ یا خلافت جو ہے یہ ڈیلیگیٹڈ پاورز ہے. اس سے اللہ کی ساورینٹی جو ہے نا، اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے لامحدود اختیارات دی. وہ اس کے کوئی ایسی کوالٹی انہیرنٹ نہیں ہے. اٹ ہیز بین ڈیلیگیٹڈ بائی اللہ، تاکہ وہ بندہ جو ہے اس لمیٹیشن میں، اس سائیکل سے، اور وہ جو کچھ بھی ہے وہ وہی اس کی طرف کے یہ ہر نعمت جو ہے اسے منعم کی طرف مائل کرے. تو لہذا ہمارے ہاں جو بھی کانسیپٹس ہوں گی، ایون ہم ڈیموکریسی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ ڈیموکریسی ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ساورینٹی ول آلویز بلانگ ٹو اللہ. تو لہذا خلیفہ کہنے سے اس کے اوپر ایک یہ امبارگو لگا دیا گیا ہے کہ بھئی ہاں یہ تمہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں عنایت کے طور پہ دے رہے ہو. اور ڈیلیگیٹڈ پاور جیسے کہ ہم اپنے کہنا چاہیے کہ سروسز رولز میں بھی یا جو اختیارات ہمیں دیے جاتے ہیں ان سے ہم کراس نہیں کر سکتے، وہ اور ہمارے انہیرنٹ نہیں ہوتے. لہذا خلیفہ کے لفظی معنی نائب کے ہوتے ہیں نا، تو نائب جو ہے نا وہ اصل کے محتاط ہوتا ہے اور اسی کے اختیارات کو. تو یہ اس لیے ہے کہ بھئی آپ ڈیلیگیٹ کی ہیں تمہیں پاورز، ودن دوز پاورز یو شوڈ ایکسرسائز اٹ رائٹفلی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اگر اور سوال نہ ہو تو ہم دعا پر اختتام کریں. جی بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارفع عنا البلاء والبواء خاصة الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین. جزاک اللہ جی. شکریہ جی، جزاک اللہ.